बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। पहली दफ़ा हमारे इदारों ने और पैमरा ने वो कार्रवाई की है जिसके बाद करप्ट मीडिया को बड़ी तकलीफ़ है और ऑफ एयर कर दिया है मीडिया चैनल को, जो गैर अखलाकी ना सिर्फ प्रोग्राम में गैर अखलाकी गरीदा फ़ारूकी के प्री प्लान एक प्रोग्राम में मनसूबा बंदी के ज़रिए ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ गैर मुहज़्ज़ब जो कमेंट्स पास किए गए, रिमार्क्स दिए गए, और फिर उसके बाद जब उनको शोकास जारी किया गया तो वो उस बात पर भी डट गए, तो बिल आखिर बड़ी कार्रवाई हुई, पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी अहम तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आयशा अकरम केस का जो चालान जमा करवाया गया है उसमें पुलिस की तरफ से बड़े ब्लंडर सामने आए हैं और ये बेसिकली आयशा अकरम को बचाने के लिए हैं, और ये हमारा एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से पूरी रियासत का जो इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन गया था, और बाद में पता चला कि ये सारा तो मनसूबा बंदी से किया गया था। उसमें रैम्बो को तो पकड़ लिया गया, आयशा अकरम को छोड़ दिया गया। आयशा अकरम के जो 7 सहूलतकार थे, 2 नाम नहाद एंकर्स, उनको भी छोड़ दिया गया था। क्योंकि छोड़ा गया है तो ब्लंडर तो होंगे उस प्रोसिक्यूशन के चलान में, पुलिस के चलान में, उस पर बड़े एतराज़ लग गए हैं। उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध में जो कुछ हो रहा है, और सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। ये पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की हाउस ऑफिसर परवीन रिंद पर जो तशद्दुद का मामला था, वो कई दिनों से ये मामला हाईलाइट हुआ था। अब सिंध हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन की हाउस ऑफिसर परवीन रिंद पर तशद्दुद किया गया था, और इस हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने DIG शहीद बेनज़ीर आबाद, SSP डिप्टी कमिश्नर और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को तलब किया है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए एलामिये में और ख़त में कहा गया है कि परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से ख़बरें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने DIG शहीद बेनज़ीर आबाद, SSP डिप्टी कमिश्नर और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को तलब किया है। तमाम अफसरान को 15 फरवरी को रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म दिया जाता है। अखबार जो कुछ वहाँ पर हुआ उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के 3 अफसरान पर यह इल्ज़ाम था ज़राए के मुताबिक, जिन्होंने परवीन रिंद को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक नवाब शाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर परवीन रिंद की जानिब से यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज़्यादती के बाद कत्ल करने के इंकशाफात पर हुकूमत ने भी तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। आपको याद होगा कि ये पिछले कुछ अरसा में सिंध में हमें बड़े वाक़यात देखने को मिले, और उसमें यही होता था कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं सिंध के, वहाँ पर कभी किसी कमरे में लड़की की लाश पंखे से लटकी होती थी और कहा जाता था कि ख़ुदकुशी हुई है, और उस पर उनकी फैमिलीज़ भी कहती थी कि कोई ऐसा मामला था नहीं कि जो ख़ुदकुशी की तरफ जाता, वो तो बिल्कुल खुशहाल और किसी तरह से भी डिप्रेशन का उनको कोई इशू नहीं था, तो वो ख़ुदकुशी होती थी और बाद में पुलिस भी इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल देती थी। अब ये ख़ातून है जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है, डॉक्टर परवीन रिंद, और इन्होंने ये कहा है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं सिंध के, वहाँ पर लड़कियों के साथ ज़्यादती की जाती है। ज़्यादती करने के बाद उनको कत्ल किया जाता है, और आवाम को दिखाने के लिए और इदारों को दिखाने के लिए उनकी लाशें लटका दी जाती हैं पंखे के साथ। उन्होंने डॉक्टर परवीन रिंद ने कहा कि ज़्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली लड़कियों की लाश को पंखे से लटका कर ख़ुदकुशी का रंग दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कल मुझ पर भी तशद्दुद किया गया, हम एहतजाज पर बैठे हैं। जब तक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं होता और हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने वाक़या की तहकीकात का हुक्म दिया है। VC पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह को मुतासरा डॉक्टर परवीन समेत इल्ज़ामात की ज़द में आने वाले तमाम अमले समेत पेश होने का हुक्म दिया गया है। और ये चीज़ें हैं, सिंध हुकूमत तो इसके ऊपर इसलिए जो मिट्टी डालने की कोशिश करेगी कि उनके मफादात में हैं।
اور یہ سارے کے سارے مافیاز ہیں جو زرداری مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ زرداری مافیا کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ان کے ناجائز کام کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ خود بھی قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں اور جیسے ان کا دل چاہتا ہے وہ ظلم کرتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس پر ظلم کرتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو معاملہ تھا دعا منگی اغوا جو کیس تھا، اتنا ہائی پروفائل اغوا کیس تھا، اور اس کے علاوہ باقی جو جو اغوا کار تھا، بڑا ملزم تھا، جس کو پولیس نے بھگایا، پولیس نے فرار کروایا شاپنگ کے بہانے، اور اب خود یہ سندھ پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ تو بیرون ملک بھاگ گیا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ یہ ان کے لیے قانون، انصاف، عدالتیں، نظام سارے کا سارا زرداری ہاؤس اور بلاول ہاؤس سے ہی شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور کوئی نظام نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کیا واقعی اس کے اوپر کوئی بڑا ایکشن لیتے ہیں، کوئی جو ان کے خلاف کو بڑی کارروائی کرتے ہیں، کوئی قوم کو خوشخبری ملتی ہے، یا عدالتوں سے پھر مایوسی ہوگی۔ 15 فروری کو جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے عائشہ اکرم کیس، یہ مینار پاکستان جو واقعہ تھا، اور جس کے بعد پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ اس کو برہنہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، غیر اخلاقی رویہ اپنایا گیا، بڑی باتیں ہوئیں، اور ہم نے اس کے اوپر لگاتار مذمت کی کہ یہ ہمارا معاشرہ، اس معاشرے میں یہ جو درندہ صفت لوگ ہیں جنہوں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ قانون ان کو معاف کرے۔ لیکن نکلا کیا اس پورے واقعہ سے کہ وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ان کی ضمانتیں ہو گئیں، اور پتہ یہ چلا کہ یہ عائشہ اکرم اور اس کے ساتھی کا جو ایک آپس میں منصوبہ بندی سے رچایا گیا کھیل تھا۔ وہ کھیل آپ نے دیکھا کہ ریمبو غریب تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، لاہور ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت ہوگی، باقی ملزمان کی سیشن عدالتوں سے ضمانتیں ہو گئیں، اور اب جو چلان سبمٹ کروایا ہے، اگر تو یہ منصوبہ بندی تھی اور عائشہ اکرم یہ کہتی ہے کہ مجھے لے جایا گیا مینار پاکستان، تو کیا وہ اتنی کو بچی تو تھی نہیں کہ جس کو وہ ورغلا پھسلا کے لے گئے؟ اور پھر اگر آپ کو پتہ تھا کہ وہ ریمبو لے کر گیا تو آپ نے پھر قوم کو پہلے ہی بتا دیتی، آپ نے ایک ویڈیو کی، اور 2 نام نہاد اینکرز آپ کے پاس، اقرار الحسن اور ایک جو یاسر شامی ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کی ویڈیو کو وائرل کرواتے ہیں اور پوری قوم کا دنیا میں تماشا بناتے ہیں۔ نہ ان اینکرز کو پوچھا گیا کہ جنہوں نے اس کے جھوٹ کو پھیلایا، نہ عائشہ اکرم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ یہ سارے کا سارا ریمبو کا کیا دھرا ہے، اور بعد میں آپ کو خیال آیا کہ ریمبو نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ عائشہ اکرم کو بچایا گیا، جس کی وجہ سے وہ کیس خراب ہوا۔ جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے چالان اعتراض لگا کر، عائشہ اکرم کیس کا چالان اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا ہے۔ گزشتہ روز تفتیشی افسر کی جانب سے پروسیکیوشن آفس میں یہ جمع کروایا گیا تھا۔ پروسیکیوشن آفس نے چالان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد مختلف قانونی نکات اٹھائے ہیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے چالان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہا کہ دوبارہ اعتراض دور کریں اور دوبارہ چالان سبمٹ کروائیں، جس میں یہ کہا گیا کہ نہ ملزمان سے کوئی برآمدگی ہوئی ہے، نہ آپ لوگوں نے جو مین ملزمان ہیں ان کے کوئی بیانات قلم بند کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے وصول کیے ہیں ریمبو نے، اور آپ برآمدگی صرف 20,000 کی ڈال رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کا کوئی وضاحت نہیں ہے، عائشہ اکرم کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا ہوا، اس وجہ سے اس چالان کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ دوبارہ پیش ہوگا الٹیمیٹلی، چاہے کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے، مصلحت ہو سکتی ہے، لیکن عائشہ اکرم کو اس معاملے سے بچایا گیا، اور جو قوم کی تذلیل کی گئی وہ ساری کی ساری آپ نے دیکھا۔ اس میں کچھ لوگ جب ایک تماشا لگتا ہے تو تماشائی آ جاتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ بھی جو اس میں انوالو تھے انہوں نے بھی بے شرمی اور بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دیں، لیکن جو پری پلان طریقے سے جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چالان کبھی بھی مکمل یا اچھے طریقے سے پیش نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس میں ڈنڈی ماری گئی، اور اس وقت ڈی آئی جی نے ماری تھی، اور وہ ڈی آئی جی بعد میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ڈی آئی جی نے خصوصی جو ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور عائشہ اکرم کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، پیمرا جسے ہم کہتے ہیں۔ ہم بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ پیمرا نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ پیمرا نے نیوز ون چینل کو آف ایئر کر دیا ہے، اور یہ نیوز چینل کی طرف سے جو بدماشی تھی، ایک تو غلط کام کرنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ریاست کے سامنے کوئی بھی بدماشی نہیں کر سکتا۔ جو تضحیک امیز ریمارکس، ایک دیکھیں تضحیک الگ چیز ہوتی ہے، یہ جھوٹے بہتان ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی اسلامی معاشرے میں جن کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جس کے بعد وہاں پر کہے لگے اور تماشا ہوتا رہا۔ پیمرا نے پرائیویٹ جو نیوز چینل ہے نیوز ون، اس کو جو ایک ٹاک شو میں وفاقی وزیر کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر جو مہذب گفتگو تھی، اس کے وجہ سے کارروائی کی گئی تھی اور شو کا جاری کیا تھا۔ تاہم جو قانونی ضابطے مکمل کیے جانے اور ان کے حوالے سے باقی چیزیں دیکھنے پر ان کو جو کیبل نیٹ ورکس ہے اس پر چینل کی نشریات کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف صحافیوں نے بھی ٹویٹس کی ہیں۔ جو لفافہ خور ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو چینلز ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں وہ کچھ بھی بیٹھ کر کسی کے ساتھ کچھ بھی کہہ دیں، چاہے وہ جس حد تک غیر مہذب ہونا چاہتے ہیں ہو لیں، اور پیمرا کے رولز بھی کارروائی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پیمرا کو بھی اب اس بات کا علم ہے کہ جو کام نہیں کرے گا، قوم ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، قوم سب کا احتساب کرے گی۔ اور اب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک یک طرفہ اقدام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اس کو جتنا اس تعریف کی جائے پیمرا کی وہ کم ہے۔ جو ان کی نشریات کو بند کیا گیا ہے، آف ایئر کیا گیا ہے نیوز ون کو 4 دن کا ٹائم ملا تھا، 2 دن گزر گئے ہیں۔ نیوز ون اگر اتنا ہی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پاس اپنی بدتمیزی اور غیر اخلاقی جملوں کے یا ریمارکس کے یا اس چینل میں جو کچھ چلتا رہا، اور ایک چینل اس پروگرام میں جو کچھ چلتا رہا اور چینل چلاتا رہا، نہ غریدہ فاروقی کو نکالا نہ کسی کو نکالا، تو غریدہ فاروقی صرف خود تو اس نے جانا ہی تھا، وہ پورے چینل کا ہی بیڑا غرق کر کے گئی ہے۔ اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، اس پر اب جو مختلف ٹی وی چینلز اور صحافی ہیں اور ان کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے تنقید شروع کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آف ایئر کیا گیا ہے چینل کو، یہ زیادتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیمرا کا پہلا ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے۔ جب تک اس مافیا کے خلاف بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر ایکشن نہیں لیا جائے گا، یہ اسی طرح تذلیل کرتی رہے گی قوم کی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔